बुलेटिन का आगाज करने और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क सामने आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमें इंसाफ मिलेगा। हमने पीटीआई के बे कैंडिडेट्स हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, इसलिए रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज़ हमारे 86 एमएनएज़ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 91 एमपीए ने केपीके में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और 9 एमपीए ने सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। और वो ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ है नेशनल असम्बली का। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आइन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक़ है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन अभी तक वाज़े नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ भी होगा तो दहशतगर्दी का अवाम के ताउन के बगैर मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कमेटी के अंदर अगर अफगानिस्तान की तरफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की तो हम उस पर किरदार अदा कर सकते हैं। मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम साबित होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो, जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंज़िल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो जहाँ हमारे अज़ला हैं वहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस अपने थानों में बंद हो जाती है और किसी किस्म का उनका किसी रोड के साथ, रास्ते के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों रियासी तंसीबात इबादत गाहों पर हमले करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं है। साद रफ़ी की जानिब से ऐसा कहा गया है कि बेगुनाहों पर हमले करने और बम फाड़ने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ी का एक्स पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों को ढील मिलने की वजह से दोबारा कदम जमाने का मौका मिला है। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और ढील देने की डॉक्ट्राइन ने बैकफायर किया है। तो आपको बताते चलें कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ी का एक्स पर यह बयान जारी किया गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। शहबाज शरीफ का बजट मुकम्मल मुस्तरद करते हैं।
جو استحکام آپریشن شروع کرنے والی ہے حکومت، اس میں پارلیمنٹ کو کسی طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پہلے بھی ان کیمرہ بریف ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہونے چاہیے۔ یہ بات کرنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کا بجٹ ٹوٹلی ریجیکٹڈ ہے، آپ کا اکنامک ٹیررزم کا بجٹ ہے، اور یہ بجٹ جو ہے یہ اس نے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کمر توڑ کی رکھ دی ہے۔ یہ حکومت ہچکولے رہ دی ہے، سانسیں لے رہی ہے، اس کے زیادہ دن پورے ہیں نہیں۔ ANP رہنما میاں افتخار نے بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے فیصلے پر تحفظات ہیں، یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو مذاکرات اور آپریشن دونوں چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، اور میں تو خود یہ سمجھتا ہوں، ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا نہ مذاکرات پہ یقین ہے نہ آپریشن پہ یقین ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو تو پارلیمنٹ کو یعنی صوبائی اسمبلی سمیت مرکزی یعنی قومی اسمبلی، سینٹ اور اسٹیک ہولڈرز سب کو اعتماد میں لے کے ایسے فیصلے کیے جائے۔ یہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی آپریشن کی بات کرنا، کبھی مذاکرات کی بات کرنا، 40,000 جو دہشت گرد یہاں پہ آئے تو کس کے کہنے پہ آئے، اور دہشت گردی کسی حد تک تم گئی تھی، اس کو دوبارہ ہوا دیا گیا اور دہشت گردوں کو ری آرگنائز کیا گیا، یہ کس نے کیا؟ وزیر اعظم کی پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو سامنے آئی ہے۔ بل گیٹس کی انسانیت کے لیے خدمات لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سربراہ اجلاس کے موقع پر بل گیٹس سے ملاقات میں مفید بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں پولیو کے خاتمے کے لیے فوری عمل کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو پولیو سے پاک کرنا ہے۔ پنجاب میں پہلا انقلابی ایجوکیشن پروگرام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب میں پہلا پبلک سیکٹر مانٹیسری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں کے 1000 گراؤنڈز کی 6 ماہ میں تعمیر اور بحالی کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ہفتہ وار اور ماہانہ مقابلے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موسم کی بات کریں تو شہر کات میں جزوی ہیٹ ویو کی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے رتاب باروز۔ جی بالکل، کراچی میں آج موسم انتہائی گرم ہے۔ یہاں پر گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، سورج جیسے آگ برسا رہا ہے۔ آج یہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 30.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ صبح کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب 70% سے زائد تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جزوی ہیٹ ویو کی صورتحال ہے۔ یہاں پر آج ٹیمپریچر جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ آلریڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ 41 تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر یہ شدید گرم موسم جو ہے وہ آنے والے 2 روز اسی طرح شہر میں برقرار رہے گا۔ شام کے اوقات میں البتہ بلکہ دوپہر 2-3 بجے سے جو ہے یہاں پر سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت میں کچھ کمی آئے گی، لیکن دن کے اوقات میں شدید گرمی مزید 2 روز دیکھی جائے گی۔ جبکہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی موسم شدید گرم ہے، ٹیمپریچر جو ہے 46-48 تک جا رہے ہیں، اور فی الحال صوبے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ اس بار کراچی سمیت سندھ کے کچھ اور اضلاع میں بھی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن یہ بارشیں جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہوں گی۔ جی کاروبار کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 578 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 100 انڈیکس 78,232 پوائنٹس پر بند ہوا ہے، جبکہ سونا 500 روپے اضافے سے 2,42,000 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ تو مارکیٹ کا آغاز میں مثبت زون میں رہی ہے، لیکن بروکرز کے مطابق مستقبل کے سودوں کی سیٹلمنٹ کا ہفتہ ہونے کے باعث مارکیٹ میں حصص کی فروخت دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے مارکیٹ نے نئی بلندی کو بھی چھوا ہے، جس کے بعد کچھ سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کو بک کرنے کے رجحان بھی دیکھا گیا ہے، جس سے بازار میں سیلنگ پریشر بڑھ رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 11 پیسے اضافہ ہوا اور امریکی کرنسی 278 روپے 62 پیسے پر بند ہوئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ملک احمد خان نے محمد زبیر کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محمد زبیر نے نواز شریف اور جنرل باجوہ کی ملاقات کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ لگتا ہے کہ زبیر صاحب
نے جو یہ بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس سے بڑا جھوٹ ہی جسٹ لائٹ تھرو ہز ٹیتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا یہ الزام ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی کانسپریسی کی پہلے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، یہ مکمل طور پر ایک لغو بات ہے۔ اور یہ ملاقات کیسے اتنی ڈسکریٹ رہ سکتی ہے جس کا صرف محمد زبیر کو علم ہو؟ اس طرح کی موومنٹ کبھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مخفی رہے اور پوشیدہ رہے؟ کب یہ ملاقات ہوئی، کہاں یہ ملاقات ہوئی، کیسے یہ ملاقات ہوئی، کس وقت جنرل باجوہ یہاں سے گئے؟ تو شاید ایسی بات کر گئے ہیں جس پر ان کو کافی الجھن بھی آ سکتی ہے۔ امیگریشن کے ریکارڈز میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جنرل باجوہ کب لینڈ کیے، کب گئے۔ ایسا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کہیں ہو رہی ہو اور وہ بھی جنرل باجوہ سے ہو رہی ہو اور وہ بالکل کسی انڈر گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے کر رہی ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین دے ریزرو دا رائٹ ٹو، اس پہ ان کے خلاف ان کو لیگل ایکشن انیشیٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی سپریم کورٹ میں بطور جج تقرری کا نوٹیفکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، مجموعی طور پر لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے 3 ججز کی سپریم کورٹ میں بطور جج تقرری کا نوٹیفکیشن وفاقی وزارت قانون کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی بطور سپریم کورٹ جج تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تینوں ججز کی حلف برداری کی تقریب کل صبح 9 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تینوں ججز سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر قانون سمیت دیگر کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی وزارت قانون نے تینوں موزی جج صاحبان کی بطور سپریم کورٹ میں جج تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اشفاق یہ بھی بتائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی مقرر ہو گئے ہیں، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان کو بھی وفاقی حکومت نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی وفاقی وزارت قانون کی جانب سے جسٹس شجاعت علی خان کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کل صبح 9:15 بجے جسٹس شجاعت علی خان سے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شفیع صدیق کے حوالے سے بھی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور اس سے متعلق بھی وفاقی وزارت قانون نے اس تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ کل جسٹس شفیع سے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف لیں گے، اور اس حوالے سے دونوں قائم مقام چیف جسٹس صاحبان کی تقرری سے متعلق وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جیسے ہی کل سپریم کورٹ میں تینوں موزی جج صاحبان کی حلف برداری کی تقریب کا عمل مکمل ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کابینہ اجلاس مردان اور سوات میں بھی ہونے چاہیے، ایسی جگہوں پر اجلاس بلائیں جہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، یہ صوبہ ہم سب کا ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اور لغاری صاحب بتا سکتے ہیں، اور بیچ میں میڈیٹر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں، تینوں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تینوں آپس میں بتا سکتے ہیں کہ اندر کمرے میں کیا بات کرتے ہیں اور باہر کیا بات ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب اور لغاری صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس استحکام میں پاکستان آپریشن شروع کیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہے۔ آپ کے نمائندے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں موجود تھے، نہ انہوں نے واک آؤٹ کیا کہ جہاں پر دہشت گردی ہے وہاں پر کابینہ کے اجلاس اسلام آباد کے بجائے، ٹھنڈے کمروں کے بجائے آپ ساؤتھ ڈسٹرکٹس میں یا جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر ہونے چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے کہ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کھلواڑ کر رہی ہے، نوجوان 15 سال سے چلنے والے نظام کی بھیڑ چڑھ رہا ہے۔ سندھ پولیس میں بھرتیوں کا عمل جاری ہے، مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کر رہی ہے سندھ حکومت، جو پچھلے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے رکھا ہوا ہے اس کی بھیڑ چڑھ رہا ہے دوبارہ۔ جو بھرتیوں کا عمل کیا جا رہا ہے اس میں فزیکل ٹیسٹ جو انیشیلی کنڈکٹ کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، وہی رویہ یا روش اختیار کی جا رہی ہے جو شہری سندھ کے ساتھ
پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 15 سالوں سے رکھی. 800 میٹر کی جو وہ دوڑ ہے وہ ان کو 8 منٹ میں شاید کرنی ہوتی ہے. پورے سندھ میں ہیٹ ویو کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. پولیس کا محکمہ جو ہے وہ سندھ کے نوجوانوں کو اس ہیٹ ویو میں دوڑے لگوا رہا ہے.